अस्सलाम वालेकुम। आप में से जो लोग उस वक्त थे जब हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब के ख़ानदान पर मिर्ज़ा ख़ानदान ने अताब नाजिल किया था, वो जानते होंगे कि क्या हो रहा था। रोज़ाना अल-फज़ल उनके ख़िलाफ़ तूफ़ान बदतमीज़ी से भरा होता था। वो बातें पढ़कर शर्म आती थी। यूँ लगता था कि अहमदियों ने भंग पी ली है। खलीफा जो खराफात कह दे उसे अल्लाह का फरमान समझ लिया जाता, चाहे वो कसरे खिलाफत में दिन रात जना ही करता हो। मरीदों के दिमागों और आसाब व हवा से हमसा पर पर्दा पड़ा होता है। ऐसे मुरीद अगर अपनी माँ बेटियों को उनके पीरों या उनकी औलादों के साथ हम बिस्तरी करते भी देख लें तो कहेंगे हमारी नज़रों का कसूर है। मेरी क्लास में मियाँ मन्नान का एक भतीजा हफीज़ उमर था। निहायत सादा और शरीफ लड़का था। हम रात भर चांदनी में बैठकर बातें किया करते। मैंने उससे पूछा कि ये जो तुम्हारे ख़ानदान के साथ हो रहा है क्या है। बोला, अगर उन्होंने कोई साजिश वगैरह की हो तो मैं कहता हूँ अल्लाह उन पर लानत नाज़िल करे। कोई साजिश वगैरह नहीं थी। मियाँ मन्नान और उनकी अहलिया जो लड़कियों के स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थीं, अपनी सादगी और शराफत की बिना पर लोगों में मकबूल थे। मिर्ज़ा ख़ानदान को डर था कि लोग कभी इनमें से किसी को खलीफा ना बना दें। हालांकि अहमदियों का खलीफा ना तो अहमदी बनाते हैं ना अल्लाह ताला। अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी इनकी वाहियातियों में पड़े। इनका खलीफा इनका ख़ानदान बनाता है। जब मिर्ज़ा नासिर ने खलीफा बनना था तो वो सदर अंजुमन अहमदिया का डिक्टेटर चेयरमैन था। जिसको चाहे कराची या लाहौर या लालपुर की जमातों का प्रेसिडेंट बनाए, जिसको चाहे हटाए। यही चमचे वोट देते हैं या फिर मिर्ज़ा ख़ानदान के अफराद। वोटिंग तो फ़कत ड्रामा होती है, पहले से फ़ैसला हो चुका होता है। चंद साल मियाँ मन्नान अफसर जलसा सालाना रहे। उनमें से एक साल जलसा पर मेरी ड्यूटी लजना मोहल्ला के साथ थी। क्लास में बाकियों से छोटा था और सीधा सा लगता था, इसलिए बेसमझ समझ कर औरतों में भेज देते। मैंने क्या ज़रर पहुंचानी थी। ज़रर तो ख़ानदान के लुच्चे लफंगे पहुंचाते थे और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता था। लजना में एक चपड़ासन थी, उसका खामद कहीं सिंगापुर वगैरह में था। मिर्ज़ा मुबारक ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और एक गोरी चिट्टी ऊंची लंबी शमसी नाम की लड़की पैदा हुई। मेरी बहनें उसे जानती थीं। फिर उसकी शादी उसके कज़न बेगैरत और बदज़बान बरकतुल्लाह से हुई। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, फौत हो गया। यहीं कनाडा में था। मैंने उसे एक बार कहा, ये अहमदियों में तुम्हारी बीवी के बारे में क्या कहा जाता है कि वो मिर्ज़ा मुबारक की बेटी है। कहने लगा, वो तो फ़कत शफ़क़त की वजह से उसी बेटी कहते थे। उसने यकीनन अपनी बीवी से बात की होगी। उसकी वफ़ात के बाद जब मैंने उर्दू पोस्ट अखबार में अहमदियों और मिर्ज़ा ख़ानदान के पोल खोले तो कई औरतें फ़ोन करतीं और कहतीं आप बिल्कुल ठीक करते हैं। हकीकत में औरतों का इल्ला माशाअल्लाह कोई दीन अमान नहीं होता। उन्हें तो अच्छा खाना खाने और पीने को मिलना चाहिए। पता होता है कि खामद बदकार है, गबन करता है, बेईमान और झूठा है, शराबें पीता है, कभी उसे रोकेंगी नहीं, क्योंकि गबन के रुपए से बाजू सोने की चूड़ियों से भरे रहते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने खाए जाते हैं। मेरे मज़ामीन की तशहीर होने के बाद शमसी ने मुझे फ़ोन किया। उस बेचारी का क्या कसूर, वो तो पैदा हुई, बड़ी हुई, उसकी शादी बरकतुल्लाह से कर दी गई। मैं चंद एक बार बरकतुल्लाह के होते हुए उनके घर गया। बड़ी लचर गुफ्तगू करता था। शमसी का मिजाज उससे बिल्कुल अलग है। उनका जोड़ ठीक नहीं था। अक्सर जोड़ ठीक नहीं होते, क्योंकि शादियां कराने से में बदकिरदार खलीफा का हाथ होता है। बाप खलीफा के सामने झुककर कहता है, हजूर फ़लाँ जगह रिश्ता करवा दे। वो लड़की वालों को कहता है
رشتہ کر دیں، میں ذمہ دار ہوں۔ خاک ذمہ دار ہوتا ہے۔ بعد میں جب گڑبڑ ہوتی ہے تو لڑکی کی طلاق حاصل کرنے میں مدد کر کے اسے مرہون منت کیا جاتا ہے، اسے احمدیہ بلڈنگ میں رہائش دی جاتی ہے اور اسے ویلفیئر سے ملنے والے پیسوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے خاوند کا دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ ربوہ میں بھی یہی ہوتا تھا اور خاندان کے افراد ایسی عورتوں سے بدکاری بھی کرتے تھے کیونکہ وہ مرہون منت ہوا کرتی تھی۔ شمسی نے فون پر مجھے بتایا کہ اس کے بیٹے تو گمسم ہو گئے ہیں، ایک اللہ میاں کی گائے ہے اور اس کا رجحان بدھزم کی طرف ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بگڑے ہوئے اسلام اور مرزا محمود کی بدکاری میں رچی ہوئی جماعت کا تریاق بدھزم ہی ہے، تم مجھے اس سے ملاؤ۔ ڈر گئی، کہنے لگی بھائی رفیق کہیں اس سے کوئی بات نہ بتا دے۔ اس کا خیال تھا کہ میں بچے کو کہوں گا کہ تمہاری ماں تو فلاں کی بیٹی ہے۔ میرا دماغ خراب ہے جو ایسی بات کروں، میں ربوہ کے سٹاک میں سے نہیں ہوں۔ مجھے شمسی جیسیوں سے ہمدردی ہے اور مرزا مبارک جیسوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ انہیں ان کے عضو تناسل سے رسی سے باندھ کر درخت سے الٹا لٹکانا چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میاں منان افسر جلسہ سالانہ تھے۔ میں لجنہ کے لنگر خانہ وغیرہ کی رپورٹ لے کر جاتا، بہت محبت سے پیش آتے، نہایت سادہ انسان تھے۔ ہلکے رنگ کی شیروانی کا صرف ایک بٹن لگا ہوتا، اس پر پان کے دھبے دکھتے، انداز میں کوئی درشتگی یا رونق کا شائبہ تک نہیں تھا۔ پھر کبھی کبھی پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس میں نظر آتے۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے ایڈیٹر تھے اور احمد بن حنبل پر بھی کام کر رہے تھے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ان سے ملے اور ان کا گرویدہ نہ ہو، اور اسی بات کی مرزا محمود کو پریشانی تھی۔ اس کے مقابل جب میں نے ہائی اسکول کے بعد کالج میں داخل ہونا تھا تو کالج کے پرنسپل مرزا ناصر احمد کو ایک ہی نظر دیکھنے کے بعد میں نے ابا جان سے کہہ دیا تھا کہ میں اس کالج میں نہیں پڑھوں گا۔ باپ کی طرح طاقت اور آمریت کا خمار روئیں روئیں سے جھلکتا تھا۔ باپ بیٹوں میں انسانیت کی تو ذرا بھر رمق نہیں تھی، سراسر ہلاکو خان کے چربے تھے۔ جب ہمیں کینیڈا کی امیگریشن ملی تو میں جائزہ لینے جرمنی سے کینیڈا آیا اور ٹورانٹو میں اپنے سسرال کے طاہر بخاری صاحب کے گھر ٹھہرا، جو کینیڈا کی جماعت کے بیک گراؤنڈ میں پتلیوں کی رسیاں کھینچنے والے بڑے پردھان تھے۔ انہی دنوں قادیان کے زمانے کے گئے امریکہ کے مبلغ شکر علائی صاحب بھی ان کے گھر مہمان تھے۔ میری عادت ہے، میں نے مرزاؤں کے بارے میں پھکڑ چھوڑنے ہی ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے میں ڈپلومیسی کا قائل نہیں۔ اللہ کے معاملے میں کیسی ڈپلومیسی؟ اور ان لوگوں کو اللہ سے کیا تعلق؟ یہ تو ہمیشہ سے شیطان کے ایجنٹ رہے۔ کیا شیطان کے چیلے کبھی مانتے ہیں کہ ان کے گرو میں کوئی گڑبڑ ہے؟ شکر علائی صاحب بڑے تحمل والے انسان تھے، میرے ساتھ کوئی بحث نہیں کی۔ میں نے امریکہ کا چکر بھی لگانا تھا، مسکرا کر کہنے لگے رفیق امریکہ آؤ تو میرے پاس ضرور آنا۔ میری بیوی کی کزن کے خاوند جو ڈاکٹر تھے بھی شکر علائی کے اخلاق سے متاثر ہو کر احمدی ہوئے تھے۔ انہیں کیا پتا کہ شکر علائی صاحب کے پیر کی کیا کرتوتیں ہیں۔ شکر علائی صاحب کی امریکن سفید عام بیوی سے شادی ہوئی بیوی تھی اور وہ شکاگو کے نوا میں زائن کے مقام پر رہتے تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا، مجھے لگا کہ میں کسی مبلغ کے پاس نہیں، اپنے ایک بھائی کے پاس آیا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ احمدیوں میں بھی کہیں کہیں بے مثال انسان نظر آ جاتے ہیں، لیکن وہ انسان ہونے کے ناطے اندر کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ربوہ میں جب بعض پر اتفاق سے حقیقت آشکار ہوتی تو وہ پاگل ہو جاتے۔ میں شکر علائی صاحب کا مداح ہو کر واپس لوٹا۔ اگلے سال ان کے وقف کی مدت ختم ہو جانی تھی۔ ان کا پروگرام تھا کہ پاکستان جا کر گیس اسٹیشن وغیرہ لگا لیں گے
اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں گے۔ تو وہ جائزہ لینے کے لیے پاکستان گئے اور مرزا ناصر سے ملنے بھی گئے، تو وہ آنکھیں پپوٹوں سے نکالتے ہوئے ان پر برس پڑا، تم میری اجازت کے بغیر کیوں پاکستان آئے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ شکر اللہ صاحب کو ایسا شوق ہوا کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ واپس جا کر وہ پارکوں میں کھوئے کھوئے گھومنے لگے۔ ایک صبح نکلے اور جھیل کی طرف چل دیے، سیدھے جھیل میں گھس گئے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کا فون آیا اور بتایا شکر اللہ صاحب فوت ہو گئے اور میں ان کے جنازے پر جا رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے بھی ٹکٹ لے لیں۔ شکر اللہ صاحب کو پہاڑ پر جس قبرستان میں دفنایا گیا وہ اصلی بشتی مقبرہ تھا۔ جنت میں بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی۔ اور ربوہ کا سو کال بشتی مقبرہ، وہاں مرزا محمود کے پلیت جسد کی وجہ سے مجھے ایک پلیت قبرستان لگتا تھا۔ اگر میرا بس ہوتا تو خدا کی قسم میں اپنے والد کو کبھی وہاں دفن نہ ہونے دیتا۔ یہ تو دولت کے لیے ایک ڈھونگ ہے۔ اگر کسی نے ساری عمر چندہ دیا ہو اور مرتے وقت ایک قسط نہ دے سکے تو اسے وہاں دفنایا نہیں جاتا۔ جنت خریدی جاتی ہے یا نیکیوں کے ذریعہ کمائی جاتی ہے، اور جس کی کنجی زانیوں کے ہاتھوں میں ہو وہ کیسی جنت ہوگی۔ کچھ عرصہ کے بعد مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو مرزا ناصر کی طرف سے پروانے ملے کہ ہمیں جماعت سے خارج کیا جاتا ہے۔ اس احمد کی سوچ یہ مرزا ناصر احمد کی سوچ پر ہنسوں کہ میں کب اس کی جماعت میں داخل ہوا تھا، میں نے کب بیعت کا کوئی فارم بھرا تھا۔ میں تو ہمیشہ مرزا محمود، مرزا ناصر اور ان کی لعنت پر لعنت بھیجتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب جن کی بیوی کا کوٹ ان کوٹ بڑے گھر سے تعلق تھا اور وہ بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے معافی مانگ لی۔ معافی کس بات کی؟ ایک شریف آدمی کے جنازے میں شمولیت کے گناہ کی؟ اور وہ کس نوع کے ڈاکٹر ہیں؟ ان کی مادودی جیسی داڑھی کی کیا حیثیت رہ گئی؟ گلٹ کی نروسٹی سے ان کے پپوٹے صدا جھپکا کریں گے۔ کہتے ہیں فزیشین ہیل دائی سیلف۔ خیر، ان کو ان کی احمدیت مبارک، پر شکر اللہ صاحب کی روح کو ان کی اس حسرت سے جو کانٹا چبھ رہا ہوگا۔ دیکھیں اس شریف انسان پر درندے کی طرح چنگاڑنے کی مرزا ناصر کو کیسی سزا ملی۔ وہ اپنی نواسیوں اور پوتیوں کی عمر کی بیوی کے ساتھ یورپ میں ہنی مون کا خواب نہ پورا کر سکا اور اسلام آباد میں عین اس کے اوپر اوندھا ہو کر بے شرمی کی موت مرا، اور اپنی دلہنیا کو اپنے بیٹوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ اگر ایک گناہ گار رفیق آج شکر اللہ صاحب کو صدق کے دل میں جگہ دیے ہوئے ہے تو مجھے یقین ہے کہ قبر میں آج بھی ان کا پر نور چہرہ اسی طرح مسکرا رہا ہوگا جیسے وہ اس دنیا میں سدا مسکراتے تھے۔ احمدیوں کے آج کے اور کل کے اور اگلے اور پچھلے مبلغوں سے ان کا کیا مقابلہ؟ یہ ایسے ہے جیسے ایک پیارے سے بڑی آنکھوں والے ہرن کا وحشی اور بھدے لگڑ بگوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی مفصل بات ہوگی۔ ان سب کو میں جانتا ہوں اور ان سب کے میں نے ربوہ اور دنیا بھر میں درشن کیے ہوئے ہیں۔ شکر اللہ صاحب امر ہو گئے اور وہ لاکھوں میں ایک تھے۔ طاہر بخاری نے مجھے کئی بار گھر بلایا اور کہا دیکھو وہ مرزا ناصر تھے اور یہ مرزا طاہر ہیں، تم واپس احمدیت میں آ جاؤ۔ میں کہتا نہ تو میں کبھی احمدیت میں تھا اور نہ مجھے اس میں آنے کی ضرورت ہے۔ آپ میرے بھائی ہیں اور آپ کی اہلیہ میری بہنوں جیسی ہیں جنہوں نے آپ کے ہاں میرے قیام کے دوران بستر کے نیچے سے میرے جانگی اور بنیانیں ڈھونڈ کر دھوئی تھیں۔ مائیں اور بہنیں ہی بھائیوں کے پرائیویٹ کپڑے دھویا کرتی ہیں، اور کون دھوتا ہے؟ تو میں آپ کا اور ان کا احترام کرتا ہوں۔
لیکن ایک انہونی بات کا مجھ سے مطالبہ نہ کریں۔ انگلستان میں میری بیوی کا ماما ڈاکٹر باسط ہے۔ ہم جرمنی سے اس کے پاس جاتے اور وہ مرزوں اور ان کی مربیوں اور مولویوں کے خلاف ایسے ہی اپنی رائے دیتا اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتا جیسے راکم تمام عمر کرتا رہا۔ لیکن شکر الہی کے واقعہ کے بعد اس نے مجھے خط لکھا کہ اگر تم نے ہم سے تعلق رکھنا ہے تو معافی مانگ لو۔ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کے منہ پر تھوک دیتا۔ میں نے اسے خط میں لکھا، مجھے تم جیسے منافق اور بے شرم رشتہ داروں کی ضرورت نہیں۔ باقی پھر خدا حافظ۔